बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये पार्ट 1 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं नील महल की रकासा। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज़ तालियावान, मुसन्निफ़ है मिराहत। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249537 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अज़हर लतीफ़ से। ये किताब 496 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 1 सफ़ा नंबर 7 से। फ़ज़ा पर दबीज़ कोहर मुसल्लत था। हर तरफ गहरी तारीकी छाई हुई थी। इस तारीकी में ये कदीम इमारत आसमान की जानब सर उठाए सकूत की बारिश में भीग रही थी। सारी की सारी इमारत गहरी तारीकी का शिकार थी और इसमें कहीं ज़िंदगी के आसार नज़र नहीं आते थे। मैंने कार इस इमारत के फाटक पर रोक दी और उसका दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। एक निगाह में मैंने चारों अतराफ पर नज़र डाली। माहौल ही कुछ ऐसा था कि किसी इंसान की मौजूदगी के आसार तसव्वुर तक जहन में नहीं आते थे। आखिरकार मैं फाटक की जानिब बढ़ गया। उस वक़्त कोई और अगर मुझे देखता तो यकीनन खौफज़दा हो जाता। मैंने एक ढीला ढाला ओवरकोट पहना हुआ था और कहर और गहरी तारीकी में एक तारीक ह्योला ही नज़र आ रहा था। कोट की लंबी जेब में मैंने हाथ डालकर वो छोटी सी टार्च निकाली जो चाइना की बनी हुई थी, लेकिन चाइना की सनतगारी का नमूना इस नन्ही सी टार्च से रोशनी की एक लकीर फूटी और उस फाटक पर पड़ी। थोड़ा सा घुमाने फिराने के बाद और रोशनी का दायरा बड़े से फाटक पर जाके ठहर गया। मैंने कुछ लम्हे इस ताले पर निगाहें जमाए रखी और फिर गर्दन हिलाकर आगे बढ़ गया। उसके बाद मैंने अपने कोट की दाईं जेब में हाथ डालकर एक पिस्तौल नमा चीज़ निकाली। टार्च जलाकर मैंने उस पिस्तौल नमा चीज़ का रुख ताले की तरफ कर दिया। एक नज़र उसे देखा और पिस्तौल नमा चीज़ का निशाना ताले को बनाया। जैसे ही मैंने बटन दबाया, अजीब से रंग की तेज़ शुआएं उसमें से फूटने लगी और ताले पर पड़ने लगीं। चंद ही लम्हों के बाद नतीजा सामने आ गया। लोहे का वो बड़ा सा ताला पिघलकर नीचे गिर गया और मैंने पिस्तौल नमा वो चीज़ दोबारा से अपनी जेब में डाल ली। फिर आहिस्तगी के साथ फाटक को खोलकर आहिस्ता से मैं कोठी के अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाके सबसे पहले तो मैंने फाटक को अच्छी तरह बंद कर दिया ताकि अगर किसी की निगाह इस पर पड़े और कोई इस पर निगाह दौड़ाए तो उसे ये फाटक बंद ही नज़र आए। उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ मुहतात और चुकन्ने अंदाज में आगे बढ़ने लगा। इमारत के सदर दरवाजे पर पहुंचकर मैं रुका और फिर मैंने टार्च से दोबारा रोशनी कर ली और इसका महदूद दायरा सदर दरवाजे पर चकराने लगा। चंद लम्हे इंतज़ार करने के बाद मैंने दरवाजे पर हाथ डालकर हल्का सा दबाव डाला। दरवाजे में जुम्बश हुई और फिर वो थोड़ा सा अंदर की जानिब खुल गया। मेरे होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसके बाद मैंने दरवाजे पर अपने हाथ का दबाव डाल दिया। दरवाज़ा इख्तिजाज के बगैर खुलता चला गया और उसके बाद मैं अंदर दाखिल हो गया। हासा बड़ा कमरा नज़रों के सामने ज़ाहिर हो गया। मैंने चारों तरफ देखा और उसके बाद अपने काम में मसरूफ़ हो गया। सबसे पहले मैंने टार्च की रोशनी में खिड़कियां तलाश करके उनके पर्दे बराबर किए और उसके बाद अंदर रोशनी तेज़ कर दी। और मैं कुछ लम्हे तक इधर उधर का जायज़ा लेता रहा और फिर कमरे के सामान को तेज़ी से उलटना पलटना शुरू कर दिया। जिसकी मुझे तलाश थी वो मेरे चेहरे पर उम्मीद की एक किरण बनकर चमक रही थी। लेकिन इस कमरे की तलाशी बेमकसद साबित हुई और मैं यहाँ से आगे बढ़कर दूसरे कमरे की जानिब चल पड़ा। इस कमरे में भी ताला लगा हुआ था, लेकिन मेरे पास इसका माकूल इंतज़ाम था। इस तरह की चीज़ें ईजाद कर ली गई हैं जो ऐसे कामों में बड़ी मावन साबित होती हैं। एक बार फिर मैंने वही पिस्तौल नमा चीज़ निकाली, टार्च जलाकर उसका रुख ताले की जानिब किया और फिर बटन दबा दिया। जैसे ही बटन दबा, शुआएं इसमें से फूट पड़ी और चंद लम्हों के बाद ये ताला भी खुल गया। कमरे के दूसरे हिस्से में रोशनी के बटन थे। मैंने वो कमरा भी रोशन कर दिया। ये शायद कोई रीडिंग रूम था। कमरे में चारों तरफ शेल्फ और रैक बने हुए थे जिनमें लातदाद किताबें इंतहाई सलीके से रखी हुई थी। मैंने कमरे का भरपूर जायज़ा लिया और उसके बाद उस मेज़ को भी खोल दिया जो सामने रखी हुई थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में मायूसी उतरने लगी। क्या करना चाहिए मुझे? क्या करूं और क्या ना करूं? आखिरकार मैंने किताबें उठा उठा कर देखना शुरू कर दी। मुमकिन है किसी किताब या शेल्फ में मेरी मतलूबा चीज़ पोशीदा हो। मैं हर किताब की वर्गगर्दानी करके इसे नीचे फेंकने लगा। ज़रा सी देर में एक और शेल्फ खाली हो गया। उस पर रखी किताबें अब बेतरतीबी से फर्श पर पड़ी हुई थीं। एक बार फिर मैं उसी मेज़ पर झुक गया, लेकिन बेकार।
وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا. پھر میں اس کمرے سے بھی باہر نکلا. اس کے بعد میں ایک ایسے کمرے میں داخل ہوا جس کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا. میں بے دھڑک اس میں داخل ہو گیا. اس میں گھستے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں کوئی گڑبڑ ہے. میں نے سوئچ آن کیا تو میں نے دیکھا کہ کھڑکی کے پردے پہلے سے ہی کھنچے ہوئے ہیں، اس طرح کہ روشنی کی کوئی کرن باہر نہ جا سکے. جیسی کوئی خاص بات ہو. جیسے ہی کمرے میں تیز روشنی پھیلی، میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. میرے سامنے ایک لاش پڑی ہوئی تھی جو خون میں لت پت تھی. لاش تازہ ہی تھی. گوشت کے کھنچے ہوئے عضلات سے ظاہر تھا کہ شاید اسے بھی کچھ دیر پہلے ہی قتل کیا گیا ہو. میرا سر چکرانے لگا اور یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا قصہ ہو سکتا ہے. بہرحال اپنے اعصاب پر قابو پانے کے بعد میں نے جھک کر اس لاش کو دیکھا. مجھے خطرے کی بو محسوس ہو رہی تھی. لاش تقریباً 40 سالہ شخص کی تھی جو اچھے خاصے مضبوط جسم کا مالک تھا اور کافی طاقتور نظر آتا تھا، لیکن اسے قتل کر دیا گیا تھا. سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا جائے. پھر رات کے سناٹے میں کہیں سے کچھ آوازیں ابھریں اور میں نے جلدی سے اپنی جان بچانے کا فیصلہ کر لیا. ایک لمحے کے اندر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں شدید خطرہ ہے. میں نے کار بھی گیٹ کے بالکل سامنے ہی کھڑی کی تھی، لیکن بہرحال میں بالکل بیوقوف نہیں تھا. جرم کی دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اب تو یہ سب کچھ ایک جرم کی ہی حیثیت رکھتا ہے. میں نے دل میں سوچا اور اس کے بعد اپنی تمام تر ذہانت میں نے یہاں سے واپس پلٹنے کے لیے صرف کر دی. میں گیٹ کی طرف جانے کے بجائے عمارت کی 4 دیواری کے عقبی حصے میں پہنچا اور یہ جائزہ لینے کی کوشش کی کہ اگر میں عقبی حصے سے باہر نکلنے کی کوشش کروں تو کامیابی ہو سکتی ہے یا نہیں. میں سوچ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور آخرکار عقبی دیوار پر چڑھ کر میں نے دوسری جانب چھلانگ لگا دی. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے، اچانک ہی کسی نے مجھے دبوچ لیا. میں ایک لمحے تک تو بھونچکا رہ گیا، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے میں دبوچنے والے سے گتھم گتھا ہو گیا. البتہ چند ہی لمحوں کے بعد میں نے اس پر قابو پا لیا، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ تنہا نہیں تھا اور مسلح بھی تھا. میں نے اسے گھونسو پر رکھ لیا اور اچھی خاصی ٹھکائی کر ڈالی، لیکن اس نے اچانک ہی جیب سے ریوالور نکال لیا اور اس سے پہلے کہ وہ ریوالور سیدھا کر کے مجھ پر فائر کرتا، میں نے ایک بھرپور ضرب اس کے جبڑے پر لگائی اور ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل گیا. البتہ اس نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگا دی. وہ مجھے سنبھلنے سے پہلے ہی دبوچ لینا چاہتا تھا. جیسے ہی وہ اڑتا ہوا میرے قریب پہنچا، میں نے دونوں پاؤں اٹھا کر اس کے پیٹ پر دے مارے. وہ بری طرح چیخا اور پھر پیٹ تھام کر پیچھے کی طرف بیٹھا. میرے لیے تو اتنی ہی مہلت کافی تھی. میں نے اسے لاتے اور گھونسوں پر رکھ لیا اور مشینی انداز میں اس پر لاتے اور گھونسے برسانے لگا. اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی یہ کوشش میں نے ناکام بنا دی. وہ کچھ دیر تک تو پٹتا رہا اور پھر اس کے حلق سے ہلکی ہلکی چیخیں نکلنے لگیں. لیکن اسی وقت کسی نے عقب سے میرے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر گردن پر چبانے کی کوشش کی، مگر میں جانتا تھا کہ اس کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے. میرے پاؤں کی ایڑی پیچھے سے اس کے پیٹ پر پڑی تھی اور وہ بھی چیخ پڑا. اس کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی اور میں مسلسل اس کی پٹائی کر رہا تھا. لیکن میری کوشش یہی تھی کہ میں یہاں سے نکل جاؤں اور میں یہی سوچ کر گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ میں باہر نکل آیا اور یہ دیکھ کر میرا دل خوشی سے اچھل پڑا کہ میری کار اسی جگہ موجود تھی. میں نے جیب سے چابی تلاش کی، کہیں اس بھاگ دوڑ میں میری کار کی چابی نہ گر گئی ہو. جس طرح میں نے ان لوگوں کی مرمت کی تھی، اس سے وہ لوگ شاید خوف زدہ ہو گئے تھے. چنانچہ مجھے کار تک پہنچنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی. خوف صرف اتنا تھا کہ ان کے پاس پستول وغیرہ موجود تھا. وہ عقب سے مجھ پر فائرنگ ضرور کریں گے، لیکن بہرحال میں نے دروازہ کھولا. اس کے بعد برق رفتاری سے کار کی سپیڈ بے انتہا زیادہ بڑھا دی. پھر میں نے اندھا دھند کار دوڑانے لگا. راستے تاریک اور خوفناک تھے، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس وقت جتنی تیز رفتاری سے گاڑی کو بھگا سکتا ہوں بھگاؤ. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد میں اس عمارت سے دور نکل آیا، لیکن میرے ذہن پر ایک بوجھ ستاری تھا. میں اپنی اس ناکامی پر افسوس کر رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے حیرت بھی تھی. اب جو کچھ بھی ہے، بہرحال مجھے اس وقت سیدھے غفان حوری کے پاس پہنچنا تھا. مین سڑک پر آ کر میں نے کار کی رفتار سست کر دی اور سست روی سے چلتا ہوا شہر کی جانب جانے لگا. بہرحال یہ سب معمول سے ہٹ کر تھا اور میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ میں اب اس طرح کے کاموں کا ماہر ہوتا جا رہا ہوں. میری زندگی کی کہانی عام کہانیوں سے ایک الگ کہانی نہیں ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح دنیا میں لوگ حادثات کا شکار ہوتے ہیں، میں بھی اسی طرح کا ایک انسان تھا. 3 بہنیں تھیں، ماں تھی اور میں تھا. باپ کا انتقال اس دور میں ہو چکا تھا جب باپ کی اشد ضرورت ہوتی ہے. تعلیم پتہ نہیں کس طرح حاصل کی، MSc کر لیا. اس میں ماں کی مدد بھی شامل تھی اور بہنوں کا پیار بھی. تینوں میں سے ایک بہن مجھ سے 1 سال بڑی تھی اور باقی 2 1.5 سال چھوٹے.
کیونکہ گھر کے حالات بہت ہی تنگ دستی کے تھے، اس لیے محبتوں کا وہ مقام حاصل نہیں ہو سکا تھا جو خوشحال گھروں میں ہوتا ہے۔ بہنیں بھی اپنے اپنے طور زندگی گزار رہی تھیں، نوکریاں کرتی تھیں، ماں بیمار ہو گئی تھی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ خون کے سرطان کا شکار ہے۔ وہ کمزور ہوتی چلی گئی، جسم پر صرف کھال، ہڈیوں پر منڈی رہ گئی، اور آخرکار اس نے دم توڑ دیا۔ اس کے علاج کی بہت ساری راہیں تھیں، لیکن سیدھا راستہ وہ رقم تھی جو اس کے علاج پر خرچ ہونا تھی اور جسے میں مہیا نہیں کر سکا تھا۔ اس کا احساس تینوں بہنوں کو بھی تھا۔ منجلی بہن کبھی کبھی دبے الفاظ میں کہہ جایا کرتی تھی کہ بھائی، ماں باپ تو مل کر 10 اولادیں انہیں پال لیتے ہیں، لیکن 10 اولادیں مل کر ماں باپ کو نہیں پال سکتی۔ باپ تو خیر اللہ کے حکم سے اپنی زندگی پوری کر کے چلے گئے، لیکن ماں کا اگر ہم علاج ہی کر دیتے تو اسے زندگی مل سکتی تھی۔ جس پر چھوٹی بہن اکثر میری حمایت میں بول پڑا کرتی تھی، اکیلا بھائی ہے، وہ اپنی ہی زندگی کی جدوجہد میں مصروف ہے، کسی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اور یہ حقیقت ہے، میں نے پوری وفاداری اور ایمانداری کے ساتھ زندگی کے اس مقام کی تلاش جاری رکھی تھی جو انسان کو اتنا خوشحال ضرور کر دیتا ہے کہ وہ کم از کم اور کچھ نہیں تو اپنے چھوٹے سے گھر کو ہی چلا سکے۔ بہنوں کی شادی اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے کا کوئی ذریعہ میرے ہاتھ نہیں آ سکا تو میرا ذہن بھی غلط راستوں کی طرف بھٹکنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ دنیا میں لاتعداد لوگ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے ذرائع آمدن بہتر نہیں ہیں۔ بہت سے لوگوں کے رابطے بھی رہے اور میں نے خود بھی کوشش کی کہ میرے پاس وہ ذرائع آمدنی پیدا ہو سکے، لیکن تقدیر نے ساتھ نہیں دیا۔ بہنیں مجھ سے متنفر ہوتی چلی گئیں اور اب گھر میں میری حیثیت ایک بے نام پتھر کے ٹکڑے کی طرح سی تھی۔ نہ کوئی کسی کی توجہ تھی، نہ کسی کی محبت اور مہربانی۔ گھر آتا تھا تو ہاتھوں سے اپنا کھانا نکالتا تھا۔ یہ کھانا پینا بھی بہنوں کا ہی مرہون منت تھا۔ وہ کماتی تھیں اور ان کی کمائی کا تھوڑا بہت حصہ مجھے بھی مل جاتا تھا۔ بدنصیبی یہ تھی کہ میں نے کوئی غلط کام ابھی تک نہیں کیا تھا، لیکن اب میرا ذہن غلط کاموں کی سمت بھٹکنے لگا تھا۔ لوگوں سے مختلف مشورے لیتا رہتا تھا۔ زیادہ تر میرے جیسے ہی دوست میرے ساتھ ہی تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میں نے تعلیم حاصل کر لی تھی، اور یہ علم ایسی بھیانک چیز ہے کہ یہ انسان کو پتہ نہیں کیا کچھ دے دیتا ہے۔ وہ کردار بھی بہت عجیب و غریب تھا جو مجھے ملا تھا۔ ایک جھونپڑا نما چائے خانے میں بیٹھا ہوا تھا، چائے پی رہا تھا اور اخبار دیکھ رہا تھا کہ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ پستہ قد، بکھرے بال، اچھا تندرست بدن، چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ اس نے کہا، یقیناً تمہارے پاس دوسری چائے کے پیسے بھی ہوں گے، مجھے چائے پلاؤ گے؟ میں نے اسے دیکھا اور ویٹر کو ایک اور چائے لانے کا اشارہ کر دیا۔ ویٹر نے چائے کی گندی پیالی ہمارے سامنے رکھ دی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور بولا، بعض اوقات انسان کی فراخ دلی اس کے بڑے کام آتی ہے۔ تمہارے بارے میں کچھ پیشن گوئیاں کروں؟ ڈرامہ نہیں کر رہا۔ چائے تو تم مجھے پلا ہی چکے ہو نا؟ تو یہ چاہیے کہ میں خاموشی سے باہر چلا جاؤں، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ تمہارا یہ بلند و بالا قد، چوڑے شانے، گورا رنگ، تیری بھوری آنکھیں اور تمہارا یہ کسرتی شاندار جسم ایسے کارنامے سر انجام دے سکتا ہے جو دوسروں کے لیے ممکن نہ ہو۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا، آئینے کے سامنے اپنے اس جسم کو دیکھ کر میں نے بارہا سوچا کہ میری شخصیت وہ نہیں ہے جو میں اندر سے ہوں۔ لوگ مجھے دیکھ کر نہ جانے کیا سوچ سکتے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگ دوست، میں زندگی کی ہر رنگینی سے محروم ہوں۔ بے شک ہو، لیکن غفان حوری اگر چاہے تو تمہاری تقدیر بنا سکتا ہے۔ غفار حوری کون ہے؟ میں نے سوال کیا۔ میں۔ اچھا، واقعی تم تقدیر گر ہو؟ تم تقدیر بنا سکتے ہو؟ میں یہ بات مانتا ہوں۔ مذاق اڑا رہے ہو میرا؟ سنو، میں کوئی ایسی ویسی کہانی نہیں سناؤں گا، تمہیں کوئی تعویذ اور گیدڑ سنگی دوں گا، مگر میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں، میرا تعلق بہت ساری ایسی باتوں سے رہ چکا ہے۔ مثلا اگر میں تم سے ایک بات کہوں کہ ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں ایک ایسا نقشہ موجود ہے کہ اگر تم اسے حاصل کر لو تو یوں سمجھو کہ زندگی بھر کے مشکل وقت سے نکل جاؤ گے اور ایسی شاندار زندگی گزارو گے کہ دیکھنے والے تم پر رشک کریں۔ اور بزرگ، آپ ایک چائے کی پیالی کے بدلے یہ عظیم و شان زندگی دینے کو تیار ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس شخص کا چہرہ بجھ سا گیا۔ بات صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے۔ کیا بتانا پسند کریں گے؟ ایسے نہیں، تھوڑا سا وقت دو گے مجھے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ اتنی عمدہ بات کرنے کے بعد تو میرے پاس آپ کے لیے وقت ہی وقت ہے۔ آؤ میرے ساتھ آ جاؤ، کچھ اور خرچ کرنا پڑے گا تمہیں۔ چلیے، کہاں چل رہے ہیں؟ میں نے چائے کے پیسے دیے اور اس شخص کے ساتھ باہر نکل آیا۔ کیا نام بتایا تھا آپ نے اپنا؟ غفان حوری۔
عجیب سا نام نہیں ہے؟ یمنی ہوں، یمن کا رہنے والا ہوں۔ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جھک مار رہا ہوں۔ بس یوں ہی سمجھ لو کہ ایک عذاب ہے جو زندگی سے چمٹ گیا ہے۔ کیسا عذاب؟ بتاؤں گا تمہیں، باہر آؤ میرے ساتھ۔ اس کے اشارے پر میں نے رکشہ لیا اور اس کے بعد اس نے رکشے والے کو پتہ بتایا اور ہم دونوں چل پڑے۔ رکشہ جس علاقے میں پہنچا تھا وہ انتہائی پوش علاقہ تھا، اور جس عمارت کے سامنے اس نے رکشہ رکوایا وہ بھی اپنی مثال آپ تھی۔ وہ رکشے سے اترا اور گیٹ کے قریب پہنچا تو گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے اسے دیکھ کر جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ چوکیدار کے مؤدبانہ انداز نے مجھے تھوڑا سا حیران کر دیا تھا۔ بوڑھا پورے اعتماد کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ یہ کوٹھی اندر سے بہت خوبصورت تھی، اور بوڑھا جس انداز میں مجھے اندر لے جا رہا تھا وہ بھی میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ یہاں تک کہ ہم ایک خوبصورت ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، ڈرائنگ روم کی آرائش بھی قابل دید تھی۔ بوڑھے نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر بولا، یہ میری کوٹھی ہے۔ کیا؟ میری آنکھیں شدت حیرت سے پھیل گئیں۔ ہاں، تمہیں حیرانگی ہوئی ہوگی کہ اتنی اچھی کوٹھی کا مالک ہونے کے باوجود میں نے تم سے ایک پیالی چائے کی فرمائش کیوں کی تھی۔ ہاں، میں حیران تو ہوں، میں نے صاف دلی سے کہا۔ بیٹھو بیٹھو، باتیں کریں گے، بوڑھے نے کہا، اور میں اس قیمتی صوفے پر بیٹھ گیا جس کی قیمت کا اندازہ لگانا ہی مشکل تھا۔ بوڑھا خود بھی میرے سامنے بیٹھ گیا، پھر بولا، زندگی میں یکسانیت قاتل ہوتی ہے، اور پھر اکیلا ہو تو میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کیا آپ اس کوٹھی میں اکیلے ہیں؟ میرا انداز بڑا ہی مؤدبانہ ہو گیا تھا۔ ہاں، میں اکیلا ہوں، بالکل اکیلا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، میں برسوں سے اکیلا ہوں۔ میرے لیے بڑے تعجب کی بات ہے، میں نے کہا۔ بات اصل میں یہ ہے، زندگی میں لوگوں کے خیال کے مطابق دولت بڑی حیثیت رکھتی ہے، لیکن دولت کے ساتھ ساتھ صرف ایک انسان ایسا مل جائے جس پر تمہیں بھروسہ ہو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تم اس کے لیے اہمیت رکھتے ہو، تو یقین کرو اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہو سکتی، اور میں اسی دولت سے محروم ہوں اور بھٹکتا پھرتا ہوں۔ آپ نے شادی نہیں کی؟ نہیں، 8 سال کی میری عمر صرف 8 سال تھی جب عطاشیہ میری زندگی میں داخل ہوئی، ایک چھوٹی سی بچی جو ایک دن اسکول سے واپس آتے ہوئے مجھے ملی۔ مجھے یہ ویران سے علاقے میں ملی تھی، روٹھی روٹھی سی، خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنی پیاری شکل و صورت کی مالک تھی کہ میرے قدم اسے دیکھ کر رک گئے۔ حالانکہ بچہ تھا، لیکن اس نے مجھے اس بری طرح متاثر کیا تھا کہ میں اسے دیکھتا رہ گیا اور پھر اس کے پاس پہنچ گیا۔ کون ہو تم؟ عطاشیہ۔ یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میرا؟ ہاں، مگر میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں۔ مگر میں تمہیں جانتی ہوں، اور میں نے کتنی صدیوں سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ صدیوں سے؟ کیا مطلب؟ میں نے سوال کیا، اور اس نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی، اب تم نے سب کچھ پوچھ ہی لیا ہے تو میں تمہیں بتاؤں کہ میں کیا ہوں، مگر ٹھہرو، میں نہیں بتاؤں گی تمہیں، جب وقت آئے گا تب بتا دوں گی۔ مجھے اجازت دو کہ میں جب چاہوں تم سے ملنے آ جایا کروں۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ کوئی نہیں ہے، میرا اب کوئی نہیں ہے، کبھی تھے، ہم سب تھے، لیکن اب کوئی نہیں ہے، اس نے کہا۔ عطاشیہ، تمہاری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، آئے گی بھی نہیں۔ وقت کی گرد جب تمہارے ذہن کو چھوڑے گی تب تمہیں سب کچھ یاد آ جائے گا۔ عجیب اور انوکھی بات ہے۔ اب میں کیا کروں، مجھے بتاؤ۔ نہیں، تم جاؤ، تم نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں تم سے ملنے آ جایا کروں، تو کبھی بھی میں تم سے ملنے آ جایا کروں گی۔ اور میرے دوست، کیا نام بتایا تم نے مجھے اپنا؟ میں نے تو ابھی تک کچھ نہیں بتایا، میں نے مسکرا کر کہا۔ تو بتا دو۔ عادل شاہ ہے میرا نام، میں نے جواب دیا۔ تو میرے دوست عادل، اکثر وہ مجھے ملنے لگی، کبھی میری خوابگاہ میں آ جاتی اور گھنٹوں بیٹھی مجھ سے نہ جانے کہاں کہاں کی باتیں کرتی رہتی، کبھی کہیں وہ مجھ سے ملتی رہی، اور اس طرح ہم دونوں بڑے ہونے لگے، یہاں تک کہ وہ میرے ساتھ ہی جوان ہوگی۔ میں عجیب و غریب صفات کا مالک بن گیا۔ میرے ماں باپ مر چکے تھے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ باپ نے بہت دولت چھوڑی اور مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی، لیکن عطاشیہ کے ذریعے مجھے پراسرار علوم سیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ اس کا تعلق سرزمین مصر سے ہے، اور سرزمین مصر کے بارے میں تو تم نہیں جانتے، بڑی عجیب و غریب جگہ ہے، بڑی ہی عجیب و غریب۔ وہاں صدیوں پرانی داستانیں بکھری پڑی ہوئی ہیں، اور اس طرح کہ تم یقین نہ کرو۔ بہرحال عطاشیہ لمحہ لمحہ میرے ساتھ رہتی تھی، اور پھر ایک دن آسمان پر بادل گرے ہوئے تھے اور وہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک بجلی چمک اٹھی اور وہ خوفزدہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں، کیا ہوا؟ کیا تم بجلی سے ڈرتی ہو؟
ये बिजली नहीं बल्कि बुलावा है मेरे लिए, वो बुला रहे हैं मुझे। कौन? मैंने सवाल किया। वो जो हवाओं में, हलाओं में, बादलों में, आसमानों में पोशीदा हैं, वो मुझे आवाज़ें दे रहे हैं। मुझे जाना पड़ेगा, आओ मेरे साथ, वो बोली। और मैं हैरान हैरान सा खड़ा हो गया। तब ताशिया मेरे साथ अंदर पहुंच गई। मैंने अपनी कोठी में एक अजीबोगरीब चीज़ देखी जो उससे पहले वहाँ मौजूद नहीं थी। ये संदल की लकड़ी का एक ताबूत था, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ, और उसका ढक्कन खुला हुआ था। अताशिया ने खौफज़दा निगाहों से इस ताबूत को देखा और खुश्क होंठों पर ज़बान फेरते हुए मेरी तरफ देखते हुए बोली, और अब एक तवील अरसे के लिए हम दोनों जुदा हो रहे हैं। इतने अरसे के लिए कि तुम सोच भी नहीं सकते। कितने अरसे के लिए, और कहाँ जा रही हो तुम? उसने ताबूत की तरफ उंगली की और इशारा करते हुए बोली, वहाँ क्या है? वो मुझे बुला रहे हैं और मुझे जाना है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सुनो, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ मैं तुम्हें। इस कहानी का मेरी ज़िंदगी से कुछ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ज़रा गौर करना इस कहानी पर। तुम्हें मुस्तकबिल में इस कहानी का सहारा लेना है। तुम्हारी एक भी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है ताशिया। न जाने तुम क्या कह रही हो। खुदा के लिए मुझे बताओ तो सही, इन बातों का मकसद क्या है? बहुत पुरानी बात है, बहुत ही पुरानी, गालबन कई हज़ारों साल कबल मसीह की। मेरे बाप का नाम सोवन था। थोड़ी सी ज़मीन थी उसके पास, और थोड़ी सी ज़मीन पर वो जो कुछ उगाता था वो उसके ख़ानदान की किफ़ालत करता था। उसके कुंबे में एक बीवी और एक ही बेटी थी। वो एक मेहनतकश किसान था और अपने हालात पर कनात कर लेता था। वो जानता था कि कहीं उसकी सुनवाई नहीं है, क्योंकि मिस्र का हुक्मरान, मिस्र की तकदीर का मालिक लियानोस खुद लुटेरा था और उसके अहलकार लूट मार करते थे। वो ताकत के ज़ोर पर सब कुछ कर गुजरते थे। सीधे साधे किसानों को लूटना और उन्हें तबाह बर्बाद कर देना उनका बेहतरीन मशगला था। फ़िरौन के अहलकार जब चाहते गरीब और कमतरों की औरतें, उनकी बेटियां उठा लेते और फ़िरौन की खिदमत में पेश कर देते, और ऐसी औरतें उसके महल में कैद होकर रह जाती और फिर दोबारा कभी नज़र नहीं आती थीं। उनके मुतल्लिक कभी कुछ पता नहीं चलता था। गरीब किसान रोध होकर खामोश हो जाते, और जाहिर है फ़िरौन के मुजालिम के सामने किसकी ज़ुबान खोलने की ज़रूरत थी। आखिरकार एक दिन सोवन और उसके ख़ानदान पर क़यामत टूट पड़ी। फ़िरौन लियानोस के नुमाइंदे घोड़ों पर सवार होकर वहाँ पहुँच गए। उन्हें देखते ही खेतों में काम करने वाली औरतों और मर्दों में भगदड़ मच गई। जिसका जिधर मुंह उठा वो उस तरफ भागने लगा। बदहवासी में उनकी पाँव झाड़ियों में उलझ रहे थे और वह गिर पर मट्टी में लुथड़ रहे थे। औरतों की हालत तो बिल्कुल ही खराब थी, क्योंकि वो लंबे लिबादे लपेटे हुए थीं जो घुटनों से भी लंबे थे। वो लिबादे नहीं, तेज़ी से दौड़ने वाले उनके लिबास थे। गर्द उठ रही थी और वो बार बार गिर रही थीं। घुड़सवारों ने एक निगाह में सब औरतों का जायज़ा लिया और फिर इनमें से 4 को मुंतखब कर लिया। वो घोड़े दौड़ाते हुए उन तक पहुंचे। उन्होंने औरतों की बगलों में हाथ देकर उन्हें इंतहाई आसानी से उठा लिया। वो बुरी तरह चीख रही थी, मगर अहलकारों पर कोई असर नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि सोवन की लिया ने ये दरिंदगी बर्दाश्त ना करते हुए उनकी तरफ कदम उठाया और लियानोस को गालियाँ देती हुई उस घुड़सवार की तरफ बढ़ गई जिसने उसकी लड़की को उठा लिया था। इस घोड़े सवार ने उसका कोई एहतराम ना किया। वो ताकत के नशे में सरशार था। उसने लात मारकर औरत को गिरा दिया, फिर घोड़े की लगामें खींचकर उसे रोका और फिर उसके बाद उसे घोड़े के पैरों से रोंदने लगा। औरत की चीखें आसमान को हिलाने लगी। एक वही थी जिसने एहतजाज किया था। फ़िरौन के अहलकारों ने भी उसके साथ बहुत ही व्रतनाक सलूक किया। यहाँ तक कि मेरे बाप सोवन ने जब मुज़ाहमत की तो एक सिपाही ने उसे नेज़ों से छेड़ डाला। तो ये सब आधे 1 घंटे तक वहाँ से लौट गए, मगर उस खेत और मेहनत कश किसानों को बर्बाद कर गए। उन्हें जिन्होंने ज़िंदगी से कुछ नहीं मांगा था और जिन्हें ज़िंदगी ने कुछ दिया भी नहीं था। फ़िरऔन लियानोस के अहलकार इस खेत को तबाह बर्बाद करके चले गए, मगर अपने साथ नातवा और कमज़ोर लोगों की बद्दुआएं भी साथ ले गए। और बात सिर्फ इन्हीं की नहीं थी। मिस्र के तूलो अर्ज़ से लियानोस को लोगों के ऐसे ही बद्दुआएं और कोसने समेटना पड़ते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसके जिस्म पर कोढ़ उभरा और थोड़े ही दिनों के बाद वो मर गया। उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन रवायती अंदाज में हुई थी। उसे उसी मकबरे में दफन किया गया था जो उसने अपनी ज़िंदगी में ही बनवाया था और जो एहराम कहलाता था। इस एहराम में 4 कमरे थे। मरकज़ी दरवाजे से एक राहदारी दाएं बाएं मुड़ने के बाद एक कमरे तक जाती थी जो निस्बतन नीचे था।
وہ کمرہ خالی تھا لیکن اس میں تو بت دیوار میں نصب تھے۔ اس کے بعد دائیں جانب ایک کمرہ حال نما تھا جہاں ایک بہت بڑا چبوترا تھا۔ فرعون لیانوس کو اسی چبوترے پر رکھ دیا گیا۔ اس کمرے کی دیواروں پر تصویریں نقش تھیں، لیانوس کی تصویریں جن میں اس کی زندگی کے مختلف ادوار دکھائے گئے تھے۔ وہ شکار کر رہا تھا، حکمرانی کر رہا تھا اور حسین لڑکیوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، مگر ان تمام کیفیات میں بھی اس کے چہرے سے جبر اور سنگ دلی ظاہر ہوتی تھی۔ اس مقبرے کے بڑے حال نما کمرے میں لیانوس کی لاش رکھی گئی، پھر اس کا پیٹ چاک کر کے دیگر علاشے اور جگر گردے نکال لیے گئے اور انہیں علیحدہ محفوظ کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک راہب نے دعائیں پڑھنے کے بعد مردہ لیانوس کو یہ نوید دی کہ وہ ایک روز پھر زندہ ہوگا اور مصر پر حکمرانی کرے گا۔ لیانوس کے 4 حدام اپنے سینوں پر ہاتھ باندھے اور سر جھکائے کھڑے تھے۔ نزدیک ہی ایک پیالے میں لوبان سلگ رہا تھا اور مقبرے میں ایک پرسراریت سی چھائی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ملکہ وہاں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے 10-12 خدمتگار تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں کچھ چیزیں اٹھا رکھی تھیں جو فرعون لیانوس اپنی زندگی میں استعمال کیا کرتا تھا۔ انہوں نے وہ قیمتی سامان جس میں سونے کے برتن، سونے کے تاروں سے بنی ہوئی پوشاک اور فرعون کے زیورات شامل تھے، برابر کے کمرے میں رکھنا شروع کر دیے۔ ملکہ بڑے ہی پروکار انداز میں چلتی ہوئی اس حال میں آ گئی جہاں لیانوس اونچے چبوترے پر لیٹا ہوا تھا۔ لیانوس، عظیم لیانوس، تیری زندگی ختم ہو گئی، ملکہ کی گونجدار اور حاکمانہ آواز ابھری، مگر تو دوبارہ زندہ ہوگا اور اس ملک کے طول و عرض پر حکومت کرے گا۔ تو پہلے بھی عظیم تھا اور بعد میں بھی عظیم رہے گا۔ مصر کے فرعونوں میں تیرا نام روشن ہے کیونکہ تو سورج دیوتا کا بیٹا ہے۔ تو نے شاہوں کی طرح سے حکومت کی اور انہی کی طرح سے مر گیا۔ لیانوس، عظیم لیانوس۔ اس نے چبوترے کی 7 چکر لگائے اور برابر کمرے میں چلے گئے، جبکہ اس کے چاروں خدمتگاروں نے چبوترے پر اپنے سر ٹکا دیے اور پھر زیر لب دعائیں پڑھنے لگے۔ ان کی دعائیں پڑھنے کی آوازیں پورے حال میں گونج رہی تھی۔ ملکہ نے دوسرے کمرے میں جا کر ان قیمتی اشیاء کا جائزہ لیا اور وہاں سے نکل آئی۔ اس کمرے میں لیانوس کے سونے کا نقاب بھی رکھا ہوا تھا۔ ایک عقیدے کے مطابق وہ فرعون جنہیں دوبارہ زندہ ہونا تھا، ان کی قیمتی چیزیں انہی کے کام آنے والی تھیں۔ جب ملکہ وہاں سے چلی گئی تو خدمتگاروں نے مسالے کی پٹیوں سے لیانوس کو لپیٹنا شروع کر دیا۔ یہ پٹیاں خالص مسالے سے تیار ہوا کرتی تھیں، اس سے چیزیں گلنے سڑنے سے محفوظ رہتی تھی۔ لاشیں ان پٹیوں پر لپیٹے جانے کے بعد ممی کہلاتی تھی۔ وہ احرام جو تکون کی شکل میں بنائے جاتے تھے اور جن میں وہ ممیاں رکھی جاتی تھیں، اپنی خاص قسم کی تعمیر کی وجہ سے چیزوں کو عرصہ دراز تک محفوظ رکھتے تھے اور ان پر زمانے کے گرم و سرد اثر نہیں کرتے تھے۔ لیانوس اپنی ساکت نگاہیں جمائے اس چبوترے پر ساکت لیٹا تھا، جیسے اسے اس آنے والے وقت کا بے چینی سے انتظار ہو جب اسے دوبارہ زندہ ہونا تھا۔ اس کمرے میں وہ تھا اور پھر اس کے سنگی محافظ جو ساکت کھڑے اور دیواروں میں نصب تھے۔ انہیں اپنے حکمران لیانوس کی حفاظت کرنا تھی۔ کیوں اور کیسے، یہ صرف وہ یا کوئی بڑا راہب ہی جانتے تھے جس نے جاتے ہوئے اس پر نہ جانے کیا کیا عمل پڑھ کر پھونکے تھے۔ جب وہ وہاں سے جانے لگے تو انہوں نے سب خفیہ دروازے بند کر دیے اور مشعلیں بجھا دی۔ مقبرے میں پراسراریت اور گہری تاریکی طاری ہوگی۔ مجھے یہ ساری باتیں عطاشیہ نے بتائیں اور میں دنگ رہ گیا۔ میں نے اس سے کہا، ان ساری باتوں کو مجھے بتانے سے تیرا کیا مقصد ہے عطاشیہ؟ اس لیے کہ غفان ہوری، تجھے ایک دن میرے پاس آنا ہے اور مجھے وہاں سے لے آنا ہے، اس دنیا میں جس کے لیے انتظار کے لیے میں بھی وہیں ایک احرامی مقبرے میں ہی دفن ہوں۔ لیکن یہ تو صرف میرا عکس ہے جو تیرے ساتھ سفر کر رہا ہے اور میں نے تجھے اپنے ماضی کی کہانی سنا ڈالی ہے عادل شاہ۔ یہ کہہ کر وہ تابوت میں لیٹ گئی۔ وہ تابوت کا ڈھکن اس نے بند کر لیا، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا۔ میں ایک دنیا کا انسان تھا، میں بھلا یہ کیسے تسلیم کر لیتا کہ میری عطاشیہ اس طرح گم ہو جائے گی؟ لیکن جب میں نے تابوت کھولا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ عطاشیہ تابوت سے غائب تھی اور تابوت خالی تھا، اور اس کے بعد دنیا مجھے ویران لگنے لگی۔ میرا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ پھر نہ جانے میں نے کیا کیا جتن کیے لیکن مصر نہ پہنچ سکا۔ پتہ نہیں کون کون سی قوتیں میرا راستہ روک رہی تھیں۔ میں نے پھر بھی بھرپور کوششیں کی۔ ایک مرتبہ جہاز سے قاہرہ تک کا سفر کرنا چاہا، لیکن جہاز تباہ ہو گیا اور میرے ساتھ بہت سارے لوگ مصیبتوں کا شکار ہو گئے، بہت سے مر بھی گئے۔ پھر میں نے سمندر کے راستے سفر کرنا شروع کیا اور پھر سمندری طوفان نے بھی میرا جہاز تباہ کر دیا، اور آخرکار سمندر کی لہروں نے مجھے میرے وطن کے ساحل پر چھوڑ دیا۔ میری ہر کوشش ناکام رہی۔ میں نے یمن بھی چھوڑ دیا۔ جب میری ہر کوشش ہی ناکام رہی
اور پھر نہ جانے میں کہاں کہاں سے ہوتا ہوا یہاں آ گیا۔ میرے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے دولت میرے پاس آ جاتی تھی، اور میں دنیا کی ہر فکر سے آزاد ہو گیا۔ مجھے نفرت تھی اس دولت سے جس نے میری عطاشیہ کو مجھ سے چھین لیا اور میں اسے حاصل نہیں کر سکا، لیکن میں نے پراسرار علوم کا حصول جاری رکھا۔ میں یہ کوشش کرنے لگا کہ کوئی ایسا علوم میرے ہاتھ آ جائے جس سے میں ماضی کا سفر کر کے اپنی عطاشیہ کے دور میں پہنچ جاؤں، لیکن میں اس میں ناکام رہا۔